बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के बारे में बताता चलूं, प्रोफेसर हैं बिजनेस मैनेजमेंट के और मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आज इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस मैंने लेनी है इमरान खान साहब के हवाले से, और जो पीटीआई का पीछे वर्चुअल जलसा हुआ उसने तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, निगरान हुकूमत सभी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है ना सर? अल्लाह का शुक्र। सर, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे आऊँ, मैं व्यूअर्स आप लोगों को बताता चलूं कि डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने मेरे साथ वीडियोस में कई बारहा कहा कि वकला मुतहरिक होते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह पीटीआई में शमूलियत हुई लतीफ खोसा साहब की, और शेर अफजल मरवत साहब एक नया नाम आए हैं, गिरफ्तार भी हुए, उनके हवाले से ही बात करेंगे। और इनकी प्रेडिक्शंस आप देखते रहते हैं किस तरह दुरुस्त होती हैं, आज इस पर भी हम जरा रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पीटीआई का जो वर्चुअल पावर शो हुआ, वो कहते हैं ना कि शेर अफजल मरवत साहब अक्सर कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो बाकी जो उम्मीदें लगा रहे थे कि पीटीआई जरा अब बैकफुट पे जाएगी और टिकट्स लेने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह का शो जो आप कह रहे थे कुछ हट के हो सकता है, ये वो हो गया वर्चुअल जलसा, और बड़ा कामयाब जलसा, मिलियंस में गए व्यूज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रोग्राम, वो जो कहते हैं ना, वो किसके साथ क्या हुआ, बहरहाल पीटीआई का प्रोग्राम निकल आया। अच्छा, प्रोग्राम निकल आया। हाँ, आपने नई टर्म इंट्रोड्यूस। वो प्रोग्राम निकल आया। ठीक है। और हम बात जाहिर है प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़ुहुल का रोना रोता आ रहा हूँ मैं पिछले 6 महीने से कि नवंबर दिसंबर में जाके ज़ुहुल जो है वो अपना आप दिखाना शुरू कर देगा। और ज़ुहुल को हम रिलेट करते हैं हमेशा ज़मीनी चीज़ों के साथ और अवाम के साथ। बिल्कुल ठीक है। मार्स को भी हम जहाँ इदारों के साथ, ताकतवर इदारे हैं दुनिया में, उनके साथ जोड़ते हैं, वहाँ पे अवाम के साथ भी हम उसको जोड़ते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें ज़ुहुल और मार्स अच्छी पोजीशन लेते हुए नजर आते हैं। बिलखुसूस जो ज़ुहुल है, मैंने यही अर्ज किया था कि ज़ुहुल, जब हम अवाम की बात करते हैं तो ये दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें, वो कहते हैं ना मुहय्यरुल अकूल चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको होती हुई नजर आएंगी जो पहले कभी नहीं हुई। तो वर्चुअल जो है प्रोसेशन इनका हुआ, जलसा हुआ, इट इज़ वन ऑफ देम। और ये चीज़ जो है ये जाहिर कर रही है कि जायचा जो है पीटीआई का, पाकिस्तान का, इमरान खान का, अवाम का, वो किस तरफ जा रहा है। ये नविश्ता दीवार है। आपने जो प्रेडिक्शन की थी कि वकला मुतारिक होते नजर आ रहे हैं, और वैसा ही हुआ, और पीटीआई में शमूलियत धड़ाधड़ हो रही है वकला की। शेर अफजल मरवत साहब, बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन भी उन्होंने किए और गिरफ्तार भी हुए। लतीफ खोसा साहब, बड़ा नाम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इमरान खान के वकील, अब पीटीआई में आ चुके हैं, बड़ी धड़ल्ले से बात करते हैं वो। आने वाले दिनों में मजीद भी आपको वकला, जैसे एतजाज एहसन साहब एक बड़ा नाम है, इस तरह के आपको और भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। इन लोगों का जो मून है ना, जो ज़हनी फिक्री जो सोच हम पढ़ते हैं मून से, खोसा साहब की, ये पीपल्स पार्टी ही है बेसिकली। पीपल्स पार्टी जब बनी थी ना, तो अवाम के लिए बनी थी, पीपल्स पार्टी बनी थी। उसके पीछे बैकग्राउंड जो भी है, शेख मुजीब का मामला है, भुट्टो साहब का मामला है, वो सियासी चीज है, मगर अवाम ने एक वक्त में एक्सेप्टेंस तो दी थी। तो ये लोग अवाम के साथ चलने वाले लोग हैं। अब ये पीटीआई में आए हैं, देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। इट्स अ गुड साइन कि ये लोग जो हैं ये आ रहे हैं। एतजाज साहब की भी जो सोच है, जो फिक्र है, वो बहुत बहुत दफा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं अपनी पार्टी लीडरशिप की वजह से कि आप इमरान खान से क्यों मिलते हैं, उसकी फेवर में क्यों बात करते हैं। बिल्कुल। कई लोग कंसिडर करेंगे इस वक्त कि शायद खोसा साहब जो शामिल हुए हैं वो पीटीआई को कोई डेंट डालने के लिए हुए हैं। ठीक है। मगर मसला ये है, ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं बात। इस वक्त जो कुदरत ने टाइड को टर्न किया हुआ है पीटीआई की फेवर में, इस वक्त जो भी बंदा लेफ्ट राइट होगा पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, वो नुकसान में। क्योंकि मोहतरम मरहूम अशफाक अहमद साहब का कहना ये है कि जैसे इंसान पे अल्लाह की रहमत हो, उसको छेड़ना ऐसे ही है जैसे चलती हुई मशीन में हाथ दे देना। अच्छा। ठीक है। तो
نہیں اس ٹائم جو عمران خان صاحب کو جو چھیڑا گیا ہے وہ چلتی ہوئی مشین میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہی لگ رہا ہے, وہ کنٹرول تو ہو نہیں رہا. میں نے تو جی وہ اشفاق احمد صاحب کی بات کی ہے, اس کو آپ کسی جگہ پہ بھی فٹ کر لیں وہ چیز سمجھ آتی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, وکلا کا متحرک ہونا ایک خاص جو جگہ ہے ہماری وہاں پہ تو ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اس ایریے میں متحرک نہیں ہو سکے تو مروت صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ابھی وہ چیز جو ہے وہ تحریک جو آنی ہے نا وکلا کی طرف سے, ابھی وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تیاری میں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. وکلا جو ہے وہ آپ کو امپورٹنٹ ترین رول پاکستان کی جو عدلیہ کا اہم ترین حصہ مقننہ کا حصہ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کرتے ہوئے. باقی کسی طرف سے ہو عدل انصاف یا نہ ہو وہ اور چیز ہے, مگر وہ بھی انفیکٹ جو فیصلے لوگوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں وہ بھی انفیکٹ جہاں پاکستان کی فیور میں رہے ہیں, ریورس سائیکالوجی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ ذائچہ بھی چلا رہا ہے. اچھا, جیسے آئی پی پی میں شمولیت ہو رہی ہے لوگوں کی, پیپلز پارٹی میں سرفراز بگٹی صاحب شامل ہوئے, وزیر داخلہ تھے, نون لیگ میں بھی دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی میں اور لوگ شامل ہوں گے, کوئی نئے چہرے ہوں گے, کوئی واپسی ہوگی لوگوں کی پی ٹی آئی میں, کچھ ایسی بات ہے؟ واپسی بھی ہوگی, بہت سارے لوگ پی ٹی آئی جو چھوڑ کے گئے ہیں, جو ہم نے شعر پڑھا تھا نا مجبوری کے موسم میں بھی جینا دوبارہ پڑتا سنا ہے, دیں. مجبوری کے موسم میں بھی جینا پڑتا ہے, تھوڑا سا سمجھوتا جانم کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھوتے کے تحت انہوں نے چھوڑا, یہ سیاست ہے, سیاست ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو پارٹی کے سنسیئر لائل رہے ہیں, جنہوں نے فائدے دیکھیں, خان صاحب نے بہت سارے ایسے لوگ انٹروڈیوس کروائے تھے اپنی پارٹی میں جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے, بالکل ایسے خان صاحب نے ان کو اٹھا کے منسٹرز بنا دیے, انہوں نے پھر اپنا آپ دکھایا. بہت سارے خاندانی لوگ پیپلز پارٹی میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پی ٹی آئی میں, ہاں پی ٹی آئی میں جی جی, کہ جنہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ چھوڑا. آپ کو بہت سارے لوگ وہ واپس آتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے, اور کچھ ایسے لوگ جو مطلب جو اپنے پی ٹی آئی کے ابن الوقت سیاستدان تھے وہ نہیں واپس آئیں گے. وہ کون ہے وہ عوام بہت اچھی طرح سے جانتی ہے. باقی اچھے لوگ بھی ہیں, دے ول کم بیک. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے ہیں, 70s کے اینڈ پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ لوگ اب آپ کو پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا جی ہاں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرا کوشچن ہے, اس پہ پریڈکشن لینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ واپس آئیں گے, اچھا یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے مثال کے طور پہ, ان میں سے ہی واپسی ہو سکتی ہے, یا جو پی ٹی آئی کو سیاست کو چھوڑ کر اور صرف خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں صرف ان کے لیے واپسی؟ نہیں, جو دوسری پارٹیز میں گئے ہیں ان میں سے بھی لوگ آئیں گے. اچھا, ان میں سے بھی دوبارہ جو خاموش ہو گئے ہیں, جنہوں نے کہا جی ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے, ان میں سے بھی ایک میجر چنک جو ہے وہ واپس آئے گا. اچھا, وہ کہتے ہیں نا, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. یہ پروین شاکر کا شعر ہے. بالکل ٹھیک تو ہے, یہ کہ واپسی ہے بہت سارے لوگوں کہ بہت سارے لوگوں کی واپسی ٹھیک ہو گیا. آئندہ بھی ویسے پی ٹی آئی کو جلسے تو کرنے نہیں دیے جا رہے, جس طرح کی ان کی اسٹرینتھ ہے وہ شو نہیں کر پا رہے, تو آپ کو لگتا ہے آئندہ بھی جلسے اس طرح کے پی ٹی آئی کے اسی طرح ورچولی اب سٹارٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ تب سے ہو رہا ہے, میں یہی کہتا آتا ہوں کہ جب سے خاص طور پہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے, روز جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اپیرنٹلی لوگوں کو نظر آتا ہے عمران خان کے خلاف جا رہی ہے, مگر ایٹ دا اینڈ اس کی ریپرکشن اس کی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی فیور میں آتی ہے. چاہیے تو یہ تھا نیازی صاحب کہ جس طرح سے خان صاحب نے پارٹی لیڈرشپ چھوڑ کے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا, گوہر صاحب کو دے دیا, بیرسٹر گوہر. بالکل ٹھیک ہے, اگر ان کے جو مخالفین ہیں یہ اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہیں تو طریقہ ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ موروثی سیاست سے باہر آ کے پارٹی لیڈرشپس جو ہیں وہ عام پبلک یعنی عام ورکر جو ہے اس کے حوالے کریں, تو پھر ایک دم تقویت جو ہے ان کو ممکن ہے کہ مل سکے, کیونکہ عوام اس وقت چارجڈ ہے, اور وہ اس وقت اس طرف چارجڈ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی آئے, عمران خان صاحب ہوں, اس میں
پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, کوئی بھی ہو, جو عوام کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے اپنے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے, عوام اس طرف جو ہے وہ اپنا رخ اختیار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خیر جو بات کی, لیکن یہ باقی پارٹیز میں یہ حوصلہ ہے آنے والے دنوں میں, کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسا کر سکتی ہیں کہ کسی کو نئے چہرے کو سامنے لے آئیں پارٹی کبھی بھی نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. میں نے تو ویسے جسٹ یہ ہوتی نا برسبیل تذکرہ میں نے بات کی ہے. طریقہ یہ ہے, یہ اپنا بیانیہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, اپنی اسٹرینتھ بنانا چاہ رہے ہیں. تو میں مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں چیزوں کو. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت ڈراسٹک سٹیپس ان کو لینے چاہیے, میئرز اس طرح کے لینے چاہیے کہ ان کی مقبولیت عوام میں بحال ہو سکے. اٹس اے نون فیکٹ, اٹس یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو اب نہیں ہے کہ ایکسیپٹنس کا معاملہ باقی پارٹیز کو نہیں جا رہا عوام کی طرف سے. بالکل زحل کے آسپیکٹس جو ہیں وہ ٹورڈز PTI جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر. بالکل ٹھیک ہے. PTI کے انٹرا پارٹی الیکشنز وہ چیلنج ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم, اس کا بڑا ایشو چل رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اکبر ایس بابر جو گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, ان کا مدعا یہ ہے کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے, تو انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو لگتا ہے کل عدم ہو جائیں گے, دوبارہ ہوں گے, یا یہی چیئرمین PTI رہیں گے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیں نیئر صاحب, کون سی چیز ہے اس وقت جو ہمارے وطن عزیز میں چیلنج نہیں ہے؟ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی حساب سے ہم دیکھتے ہیں نا, ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے, اور وہ ایک پرانا فکرہ ہے. ہاں جی. تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں چیلنج ہیں اس وقت. تو اگر پارٹی بھی چیلنج ہوئی ہے اس کے انٹر پارٹی الیکشنز, تو جیسے پاکستان کی بہتری ہے, چیلنجز کو پاکستان اوور کم کرتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ, اسی طرح یہ PTI کی جو بھی چیزیں ہیں یہ اثر انداز نہیں ہو سکیں, کیونکہ ذائچہ ان کا مضبوط ہے. اچھا, ذائچہ بننے کا جو ٹائم ہے پارٹی کا, میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے ہم ڈیوائن ہیلپ کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کو آ رہی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس نے اپنا کاروبار جو ہے نا وہ رن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں خان صاحب, ٹھیک ہے. مگر اب ڈیوائن ہیلپ کیوں آتی ہے؟ دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے, جو عمل ہیں ان کے دار و مدار نیتوں پہ ہیں. ممکن ہے کہ جو سزا اور جزا کا معاملہ خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی تو ہے نا, ان کے پاس کو آپ دیکھتے ہیں تو بڑی باتیں آتی ہیں سامنے, بڑی سٹوریز ہیں. بہت سارے پولیٹیشنز کے پاس کے اوپر چلے جائیں, بہت ساری سٹوریز ہیں. بالکل. مگر یہ ہے کہ عمران خان کو اگر اللہ تعالیٰ بچاتا ہوا آ رہا ہے نا, گولیاں بھی لگیں, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, 2013 میں کرین سے بھی دھکا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, اگر وہ دھکا دیا گیا تھا ویسے, چلیں ہم کہتے ہیں جی وہ کرین سے گر گئے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس وقت بھی اگر وہ بندہ بچ جاتا ہے, آگے بھی بچ جاتا ہے, جیل میں بھی بچ جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوگی منظوری قدرت کی. ہم لوگ جو ہیں ذائچہ پڑھتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسٹرالوجر لے لیں جو پاکستان سے باہر بھی ہیں, انڈیا میں چلے جائیں, عمران خان کا ذائچہ وہ بھی پڑھ کے یہی باتیں اسی سے ملتی جلتی وہ کر رہے ہیں. آپ گریک ایسٹرالوجی سے پڑھ لیں, جیپنیز ایسٹرالوجی سے پڑھ لیں, آپ منڈین ایسٹرالوجی میں چلے جائیں جہاں پہ ملکوں کو, دنیا کو پڑھا جاتا ہے. آپ پاکستان کا جو ہے ذائچہ وہ ڈسکس کروائیں, یہی والی بات جو ہے, پاکستان جو ہے اب اس وقت اپنے ایسے فیز میں ہے کہ 2025 میں یہ جو الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے لیول پہ جو ہے شاید قبول نہ کیے جائیں, بہت ساری پارٹیز میں اس کو قبول نہ کریں, تو ایک اور الیکشن جو ہے 2025 میں ہوتا ہے, وہاں سے پاکستان اپنی ترقی کی جو پٹڑی ہے اس کے اوپر چڑھتا ہے انشاءاللہ. یہ بھی انفیکٹ جو ٹائم ہے, یہ دیکھیں جب میک اینڈ بریک ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہے, خوبصورت جو عمارتیں ہیں وہ جب بنتی ہیں تو پہلے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں, عجیب سی شکل ہوتی ہے, اس کے بعد اسی طرح ایک بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے, جب وہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو ایک عجیب سی اس کی شکل ہوتی ہے ایمبریو کی. جب اس کو الٹرا ساؤنڈ سے دیکھتے ہیں یار یہ کیا ہے, پر وہ جب بچہ یا بچی دنیا میں آتا ہے تو خوبصورت شکل میں ہوتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ
اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یہ اپلائی ہو رہی ہے پاکستان پہ بھی. پاکستان ایک نئی فارمیشن میں جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ بے صبرے ہیں. لوگ جو بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ شاید یہ حرف آخر ہے. یہ حرف آخر نہیں ہے. یہ تو ایک نالج ہے, فزکس ہے, میتھس ہے, اسٹیٹسٹکس ہے. ہم اس کی بیس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹرز جو MBBS ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, آپریشنز بھی ناکام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز پہلے سے سائن کروا لیتے ہیں, کچھ ہوگا تو ہمارا ذمہ نہیں ہے. آپ بھی میرے سے سائن کروا لیا کریں تاکہ ویورز کو تسلی ہو. یہی مسئلہ یہی ہے کہ یہ نا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اب تو رضائی کمبل لے کے اس کے اندر سے یوں کر کے کوئی لکھ دے گا بکواس, کوئی لکھ دے گا جھوٹ, کوئی لکھ دے گا یہ. ارے بھائی, اگر آپ کو اتنا وہ مسئلہ ہے, آپ خود اسٹرالوجی کو اسٹڈی کر لیں, اپنے چینلز بنائیں, خود پریڈکشنز کرنی شروع کریں. ہمارا جو ہے, اگر آپ اس کی رائے سے اختلاف ہے تو دوسری جگہوں کی اسٹرالوجیز دیکھیں, وہ پاکستان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. یہ پروسیس جو ہے یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والا کام ہے. ہم ٹورڈز وننگ دا ریس جا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.